नाजरीन, अब वक्त हुआ है इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम बातें खरी खरी का। आइए नाजरीन देखते हैं प्रोग्राम बातें खरी खरी सीनियर साफी MS अतर कुरैशी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा सलाम मेरे मुल्क के दानिश्वरों, कलमकारों, साफ़ियों, वकला और शाहीनों, मेरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों और बिलखुसूस ताकत का सरचश्मा आवाम के नाम। नाजरीन, बातें खरी खरी में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी BBC Urdu.live के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, यूँ तो आप सब ने बचपन से सुना होगा और हम भी सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है और इसका अमली मुजाहरा अदालतों के बाहर जो हमने तराजू का निशान लगा हुआ देखा है, और जिसके हाथ में तराजू होती है उसके आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात और बड़े निदामत के साथ यहाँ मैं आज जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसमें मेरे वतन पाकिस्तान के उस कानून की बात हो रही है कि वाकई कानून तो अंधा है, लेकिन कानून के साथ साथ मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी अदलिया भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हुई है। नाजरीन, सानिया साहिवाल के तशदीद गवाह वो मासूम बच्चे जिनका वीडियो क्लिप पूरे पाकिस्तानियों ने देखा, फिर वो वीडियो क्लिप जिसमें बाकायदा तौर पर यह दिखाया गया कि किस तरह से वहाँ जुल्म हुआ, तमाम सोशल मीडिया, तमाम पाकिस्तानियों ने देखा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी अदालतों ने वो कौन सा चश्मा पहना हुआ था, या वो भी हमारी रूयत हिलाल कमेटी की तरह से बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाने के बावजूद उनको चांद नज़र नहीं आता, इसी तरह से उन्हें भी मुजरिम नज़र नहीं आए। नाजरीन, अदलिया किसी मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और जो हुकूमत इस वक्त हमारे मुल्क में कायम है, जहां हम अदलिया की बात करते हैं वहाँ हुकूमत की बात भी आ जाती है। जो हुकूमत इस वक्त चल रही है उसकी सियासी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। अब इस इंसाफ के तराजू के नीचे जो कुछ हो रहा है इस पे हम आपसे आज बातें करेंगे, जिसे मैं कहता हूँ बातें खरी खरी। नाजरीन, हमारी अदलिया का निज़ाम जो हम पिछले साल से देखते आ रहे हैं कि अदलिया के बाहर, हमारे कोर्ट्स के बाहर चौकियों पर स्टैम्प पेपर जो बिक रहा होता है, वो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर कभी 100 का होता है, कभी 200 का होता है, कभी 500 का होता है, और अगर कुछ थोड़ा सा बड़ा कीमत का स्टैम्प पेपर हो तो उसके इसी तरह से और चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं, और अगर बैक डेटेड आपको स्टैम्प पेपर चाहिए होता है तो उसकी कीमत तो अनमोल होती है। हमारा मुल्क 72 साल के बाद भी अभी तक अंग्रेज की गुलामी में ही सफ़र कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क को हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था वहाँ इंसाफ की थी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, वहाँ किसी चीज़ की कोई तहरीक नज़र ही नहीं आ रही, वहाँ किसी निज़ाम को हम पलते फूलते बढ़ते हुए देख ही नहीं रहे, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, चाहे वो माशी निज़ाम हो, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई निज़ाम हो। हाँ, अलबत्ता जो कुछ हमने इन 70 और 72 सालों में देखा है, हाँ, वो ये ज़रूर देखा है कि सोशलिज्म आगे बढ़ रहा है और जनाब यारी औरियानियत, बेहयाई, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसके जो नारे थे, जो इसका नाम है तहरीक इंसाफ, इसमें तहरीक तो नजर आ रही है और बहुत जोर शोर से नजर आती है। वो तहरीक सिर्फ तहरीक जो है चंदा जमा करने की तहरीक है। कोई भी इशू हो, कोई भी मौका हो, कोई भी हालात हो, कैसे भी मामला हो, चंदा जमा करने के लिए मुतहरिक जरूर है ये तहरीक इंसाफ, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए कहीं भी ये तहरीक इंसाफ हमें काम करती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो पानी अगर गंदा होगा तो तमाम चीजों को गंदा करता चला जाएगा। अगर वो पानी साफ शफाफ होगा, निखरा हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, तो जो कुछ भी मैल कुचैल नीचे होगा वो उसका धोता चला जाएगा, साफ करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि हमारा आवाई खराब है।
ہم جس کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس کے وزیر اعظم سے لے کر جتنے بھی کیبنٹ ڈویژن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون دین میں بات کروں گا، اگر بہت زیادہ کھری بات ہو تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ناظرین سنیں گے، اس کو برداشت کریں گے، کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ پانی اگر گندا ہوگا تو تمام چیزوں کو گندا کرتا چلا جائے گا، اگر وہ پانی صاف شفاف ہوگا، نکھرا ہوا ہوگا، بالکل کلیئر ہوگا، تو جو کچھ بھی میل کچیل نیچے ہوگا وہ اس کا دھوتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آب ہی خراب ہے۔ ہم جس کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس کے وزیر اعظم سے لے کر جتنے بھی کیبنٹ ڈویژن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون دین میں بات کروں گا، اگر بہت زیادہ کھری بات ہو تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ناظرین سنیں گے، اس کو برداشت کریں گے، کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی امور کے وفاقی وزیر، ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے آپ، جو پیر طریقت بھی ہیں، تو باقیوں کا تو اللہ ماشاء اللہ، وہ تو ایک شخص جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ تو کہیں سے کسی زمرے میں آتا ہی نہیں ہے طریقت کے اور اسلامیات کے، کیوں؟ لیکن دعویٰ ضرور کیا انہوں نے انصاف کا۔ میں پچھلی حکومتوں کی بات یہاں نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں جو برصد اقتدار میں آئیں، انہوں نے کسی نے ہمیں انصاف دینے کے دعوے نہیں کیے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چوروں کو پکڑ کے سزا دیں گے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا ہم لٹا ہوا مال باہر سے لے کر آئیں گے، لیکن یہ جو حکومت آئی ہے، اس نے یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور پھر حکومت سنبھالتے ہی ایک ایسی ریاست کا تصور دیا کہ جس کی مثال اس قرۂ ارض میں کہیں نہیں ملتی، وہ ریاست مدینہ۔ اب اس ریاست مدینہ کے حوالی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو میں آپ سے بات شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس پہ بڑی غور طلب بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ راستہ ہمیں تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہے، لیکن اس پر عملی اقدامات ہمیں کہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سانحہ سائیوال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے آٹا چینی بحران کے مجرموں کو کیفر کردار تک بتانے کی بات کی، لیکن جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اس کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ ہاں، ایک بات یہاں میں مزید کہتا چلوں کہ سانحہ سائیوال پر ہماری اسمبلی کے فلور پر تحریک انصاف کے 3 MNAs نے بڑے بلند بان دعوے کیے تھے کہ اگر ہم ان کو انصاف نہ دلا سکے بچوں کو، ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے رہے، ہم استعفے دے دیں گے۔ کہاں ہے وہ استعفے؟ کہاں ہے وہ استعفے؟ باتیں تو بڑی بلند بان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے وزیر اعظم بھی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جناب علی، کہا گیا کہ ہم بہت جلدی آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، اس ملک کو کرپشن سے پاک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی جماعت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹے چینی چوروں کی رپورٹ غائب ہو گئی، پاور پلانٹ کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے، اس کے اندر وزیر اعظم کے مشیر، جن کا نام اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے، ندیم بابر صاحب، 2 ارب روپے کا گھپلہ ہے۔ کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ کیوں اس کے اوپر ورک نہیں ہو رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ حکومت کو کرنی تھی، لیکن ابھی تک وہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہمارے عدلیہ نے عاظم سواتی صاحب کے متعلق رپورٹ پیش کی اور ان کو عدلیہ کے حکم پر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، لیکن حکومت نے پھر ان کو جناب عالی وزارت کا قلم بندان دے دیا، یعنی عدلیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس جناب گلزار صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر نوٹس لیں کہ عدلیہ نے جب ایک شخص کو ایک عہدے سے ہٹانے کی سمری پاس کر دی، اس کو عہدے سے ہٹوا دیا، اس کے باوجود وہ شخص دوبارہ اتنی جلدی اسی عہدے پہ کیسے آ گیا؟ پھر ہمارے ہاں قانون ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹائر افسر 2 سال تک نوکری نہیں کرے گا، نہ کسی جگہ اس کو جاب پہ رکھا جائے گا، نہ کسی ایسی سیاسی جماعت کا وہ قلم بندان اٹھائے گا۔ ایسے بہت سارے معاملات اسی حکومت میں سامنے آئے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں
جو موجودہ حکومت کا سیٹ اپ اس وقت بلا ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں کرپشن ہر سطح پر ہو رہی ہے، اور عدلیہ ہماری خاموش، قانون تو اندھا ہے، عدلیہ نے بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر اگر ہم عوام اگر کوئی راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئے تو پھر ہماری عدلیہ اور ہماری حکومت دونوں یہ بات نوٹ کر لیں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر۔ اگر عوام میدان میں عمل میں نکل جائے، روڈوں پہ آ گئے، کیونکہ حکومت جس سمت جا رہی ہے، جس طرح ہمیں لے کے جا رہی ہے، وہ یہی نظر آ رہا ہے رستہ کہ عوام کو خود روڈوں پہ آنا پڑے گا۔ میں جو حکومت ہماری اس وقت چل رہی ہے وہ ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو باتیں تو بڑی کھری کھری ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں ہونی ضرور چاہیے۔ دیکھیے جو حکومت ہماری اس وقت نظام چلا رہی ہے، نہ صرف ہماری حکومت جن کے اشاروں پہ یہ نظام چلا رہی ہے وہ قوتیں کیا کر رہی ہیں پوری دنیا کے ساتھ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سرمایہ داری کا جو نظام ہے کہ سرمایہ دار اگر ہے، کوئی دولت مند ہے، تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ سرمایہ داری کے نظام کے تحت جو دنیا کے ملک کام کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب علی سرمایہ داری کا عالمی نظام غلامی کا ایک جدید انداز ہے، اور 21,100 ارب ڈالر ہر سال غریب ممالک سے، یہ رپورٹ ہے، 2,100 ارب ڈالر غریب ممالک سے سود اور لوٹ کسوٹ کی مد میں تیسری دنیا کے غلاموں کی محنت، جس میں افریقن کنٹری، ایشین کنٹری شامل ہیں، وہ یورپ کی ترقی کے لیے منتقل کیے جاتے ہیں، اور تیسری دنیا کا غلام یورپ کے سرحد سے نکلنے نہیں پاتا، کیونکہ وہ لوگ ان کو 38 ارب روپے سالانہ خیرات کی مد میں دیتے ہیں، اور ورلڈ بینک اور دوسرے WFO وہ مدد کرتے ہیں ہم جیسے غریب ممالک کی، اور ہم سے وہ کچھ کرواتے ہیں جو کچھ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے، بات کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جناب جب ہم سے وہ اربوں ڈالر سود لے کے اپنی معیشت چلا رہے ہیں تو کیا ہم کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکتے کہ ہم اس سود دینے سے بچ جائیں اور غریب اپنی سکون کی سانس لے سکے؟ میں حکومت سے بات مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر باتیں تو بھی بہت ساری ہیں اور کھری کھری بھی ہیں، میں یہ بات حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں خاص طور سے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا بھر کی، اس صورتحال کے پیش نظر جہاں پر عوام قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، وہیں پر جو ہے حکومتیں بھی پریشان ہیں۔ اچھا، اب ایک موقع ملا ہے حکومت کو کہ جناب جس چیز کا دار و مدار، یعنی حکومت کا پہیہ جس چیز پر چلتا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے فیول۔ ہر چیز میں فیول استعمال ہوتا ہے، بجلی پیدا کرنے میں فیول استعمال ہو رہا ہے، مشینریز چلانے میں فیول استعمال ہو رہا ہے۔ اب فیول کی قیمت انتہائی نچلی سطح پر ہے، گر چکی ہے۔ ہماری حکومت کیا اسٹوریج کے لیے فیول نہیں خرید سکتی؟ فیول خرید کے اسٹور کرے، حکومت کو ریلیف دے، عوام کو ریلیف دے۔ اس وقت حکومت کو فوری طور کے اوپر کم سے کم 50% جو آئل کی قیمت گری ہے اس کے حساب سے 50% بجلی کے اندر ریٹ کم کر دینے چاہیے فوری طور پر۔ جب آپ بجلی کا ریٹ کم کریں گے تو لا محالہ جو بجلی سے بننے والی اشیاء ہیں، بجلی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے، بجلی سے ہی پیٹرول سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، بجلی کی قیمت کم ہو گئی، اب بجلی سے پیدا ہونے والی اشیاء کی قیمت لامحالہ کم ہوگی، بسوں کا کرایہ کم ہوگا، ہوائی جہاز کا کرایہ کم ہوگا، ٹرینوں کا کرایہ کم ہوگا، تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اگر آپ ویسے ریلیف نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس طرح سے تو عوام کو ریلیف دیں۔ یہ اقدام ہماری حکومت کے کرنے کے ہیں۔
اس پہ اگر عدلیہ فوری طور پر نوٹس نہیں لیتی, حکومت کو پابند نہیں کرتی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, تو پھر عدلیہ کا جو ہمارے اوپر روب ہے, جو عدلیہ کا ہمارے دلوں میں احترام ہے, کیا عدلیہ یہ سمجھتی ہے وہ برقرار رہے گا؟ اگر عدلیہ انصاف نہیں کرے گی, انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گی, مجرموں کو سزا نہیں دے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کے مجرم ڈاکو دندناتے باہر پھر رہے ہیں. آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہو, انصاف کس کے لیے ہے؟ انصاف صرف عمرہ کے لیے ہے, غربا کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ 5-5 لاکھ 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ کی ضمانت کے اوپر گھومتے پھر رہے ہیں, اور جناب علی اربوں روپے کا خربوں روپے کا غبن کر کے جناب علی مزے سے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. کب پکڑ کے لائے گی حکومت؟ کب ان سے حساب لے گی؟ یا صرف اپنی حکومت کو پرلونگ کرنے کے لیے, چلانے کے لیے ہمارے پیارے پرائم منسٹر صاحب ان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جن لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے اس میں پرائم منسٹر باقاعدہ انوالو ہے, اور عدلیہ نے کیسے ان کو باہر جانے کی اجازت دی, کیسے وہ لوگ عدالتوں سے جیل کی کوٹریوں سے باہر گھومتے پھر رہے ہیں جنہوں نے قوم کو پیسہ لوٹا ہے اور قوم کو جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات, مذہبی امور کے وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ کے اندر 5 سے 6 افراد ایسے بیٹھے ہیں جو قادیانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے نور الحق قادری صاحب, کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کیا شریعت بتاتی ہے کہ قادیانیوں کا سپورٹر کس زمرے میں آتا ہے؟ اور ہماری اس کیبنٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے حلف ناموں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ اپنے تمام ان لوگوں کے حلف نامے دوبارہ چیک کرے جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے دوبارہ حلف لیا جائے. اگر وہ دوبارہ حلف نہیں دیتے ہیں تو وہ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر دہرا رہا ہوں. پھر مطالبہ یہی ہے کہ عدلیہ فوری طور پر وزیر اعظم کو نوٹس دے. جو تحریر لکھ کر دی گئی تھی انہوں نے پوری نہیں پڑھی, پوری ادا نہیں کری. تو جب تحریر پوری ادا نہیں کی گئی, ان کی زبان سے ادا نہیں ہوئے وہ جملے وہ الفاظ جو انہیں کرنے چاہیے تھے, تو ان کا حل پورا نہیں ہوا. جب ان کا حل پورا نہیں ہوا تو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ کیسے بیٹھے ہوئے؟ اور نور الحق قادری صاحب, آپ تو ایک پیر طریقت ہیں, آپ تو ایک عالم دین ہیں, اور آپ تو آپ کا مذہب, آپ کا دین, آپ کا اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ آپ ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے یا نہیں کریں گے, یا یہ کام بھی عوام نے کرنا ہوگا؟ اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اگر اس حکومت کو مزید موقع دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ سانحہ ڈھاکہ پھر دہرایا جائے. اس حکومت کے طور طریقے اور تیور جو ہیں وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے نظر نہیں آ رہے, پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کے نظر آ رہے ہیں. یہ سارے اقدامات وہ کر رہی ہے جس سے پاکستان کی عوام آپس میں لڑے, الجھے اور پریشانی کا شکار ہو. لہذا میں ارباب اقتدار, بالخصوص ہماری عدلیہ اور اس کے بعد ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں اور ہمارے نظریات کے بھی وہ محافظ ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی راست اقدام اٹھائیں. اور ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں, ہمارے دینی رہنما ہیں, جو سچے مسلمان بھی ہیں اور پکے پاکستانی بھی ہیں, ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس سے ضرور غور کریں اور ہمیں اور عدالت کو یہ برابر کرانے میں عوام کا بھی ساتھ دیں, عوام کی نمائندگی کریں کہ یہ حکومت نااہل ہے, اس نے اپنے تمام وعدوں کو فراموش کر دیا, اور یہ جس سمت جا رہی ہے وہ پاکستان کی سمت نہیں, وہ مدینے کی ریاست کا راستہ نہیں ہے, وہ یہودیوں, نصرانیوں اور لادینی قوتوں کی طرف جانے والا راستہ ہے. لہذا پاکستان اس راستے میں پاکستانی قوم نہیں چلنا چاہتی, تو ہمیں یہاں پر فوراً بند باندھنا ہوگا. بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کھری باتیں لے کے حاضر ہوں گا. آپ کا میزبان MS اطہر قریشی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. پاکستان پائندہ باد. میری رب سے ہے یہی دعا, بنوں اس وطن کا میں پاسبان. یہ وطن خدا کی ہے عطا, میری جان بھی اس پر فدا. میرے رب تیرا شکریہ, تو نے نیکیوں کے لیے مجھے چن دیا. تو نے نیکیوں کے لیے مجھے. روح افزا. پاکستان مبارک, رمضان مبارک.